बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं हज़रत सालेहा अलैहिस्सलाम और कौम समूद के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि कौम समूद की तरफ हज़रत सालेहा अलैहिस्सलाम को कैसे नबी बनाकर भेजा गया। हज़रत सालेहा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करने पर अल्लाह पाक ने कौम समूद पर कैसे अज़ाब भेजा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल स्टोरीज़ हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पे क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हज़रत सालेहा अलैहिस्सलाम साम बिन नूह के बेटे इरम की औलाद में से थे। इमाम मग़वी ने आपका नसबनामा इस तरह बयान किया है। सालेहा बिन उबैद बिन आसिफ बिन माशे बिन उबैद बिन हावर बिन समूद बिन आद बिन ओस बिन इरम बिन साम बिन नूह। हज़रत सालेहा जिस कौम की तरफ मबूस किए गए वो कौम समूद कहलाती थी और हिजाज और शाम के माबैन अरबों की मशहूर तजारती शहरा पर वाक़या वादी कुर्रा में आबाद थी। ये शहरा यमन से बहरे अहमर के साहिल के साथ साथ खलीज अक़बा के किनारे से निकलकर शाम को जाती है। इस कौम को समूद इसलिए कहा जाता था कि इनके जद्दे आला समूद थे। ये कौम सामी अक़वाम की एक शाख है और कौम आद ही का बकिया ग्रोह है जो कि आदे ओला की हिलाकत के बाद हज़रत हूद के साथ बच गए थे। यही लोग आदे सानिया के नाम से मशहूर हुए। कौम समूद नहायत ताकतवर थी। लोग तवीलुल उम्र थे, फ़न्ने तराशी और तामीरात के माहिर थे। ये लोग पहाड़ों को काट कर इसमें नहायत महारत से मकानात बनाते थे। कुरान करीम की सूरह फज्र में इनकी इस सलाहियत का तज़किरा भी मिलता है। इनकी बनाई हुई बस्तियों के खंडरात शाम और हिजाज के दरमियान आज भी पाए जाते हैं। आसारे कदीमा के माहिरीन को तहकीक के दौरान वहाँ एक ऐसा मकान भी मिला है जिसे शाही हवेली कहा जा सकता है। इसमें मुतअद्दिद कमरे थे और एक बड़ा हौज़ था और ये पूरी इमारत पहाड़ काट कर बनाई गई थी। इन खंडरात का तज़किरा अरब के मशहूर मौरख़ मसूदी ने भी किया है। ये कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहसियत से पहले गुजरी है। कौम समूद भी अपने पेशतरों की तरह बुत परस्त थी और शिर्क में मुब्तला थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए इन्हीं में से एक बरगज़ीदा हस्ती हज़रत सालेहा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बना कर भेजा ताकि आप इस गुमराह कौम की रहनुमाई करें और इन्हें इस बात की तरफ मतवज्जो करें कि कायनात की हर शे खुदा की तौहीद और यकताई पर शाहिद है और यकीनी दलाइल के साथ इनके गुमराह कुन अकायद को बातिल साबित करें और बताएं कि परस्तिश और इबादत के लायक हस्ती वो है जिसने तमाम कायनात को तहलीक किया है। हज़रत सालेहा ने पैगंबरों की सुन्नत के मुताबिक हदायत और तबलीग शुरू कर दी और लोगों ने अपने आबाओ अजदाद का शेवा एख्तियार कर लिया। हज़रत सालेहा को जुटलाया गया और तमस्खर उड़ाया गया। लोगों ने कहा, ए सालेहा, तू ऐसा आदमी था कि हम सब की उम्मीदें तुझसे वाबस्ता थी। फिर क्या हुआ कि तू हमें इन माबूदों की परस्तिश से रोकता है जिन्हें हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं। हमें तेरी किसी बात का यकीन नहीं है। हज़रत सालेहा उन्हें बार बार समझाते और नसीहत फरमाते रहे मगर कौम अपनी हट धर्मी पर कायम रही। लोगों का बुग़्ज़ व इनाद बढ़ता रहा और उन्होंने आपकी शदीद मुखालफत शुरू कर दी। अलबत्ता एक मुख्तसर जमात ने आपकी दावत को कबूल किया और चंद लोग आप पर ईमान ले आए। कौम समूद के अफराद नहायत आसूदा हाल थे। मालो दौलत की फरवानी से इनकी माशी हालत बहुत अच्छी थी। इन्हें ऐशो इशरत का हर सामान मैसर था, लिहाजा इनमें वो तमाम इखलाकी बुराइयां पैदा हो गई थी जो अमूमन ताकत और क़ुव्वत के नशे में बदमस्त लोगों में पैदा हो जाती हैं। इन्हें अपनी दौलत और सरवत और जिस्मानी क़ुव्वत पर बड़ा नाज था। कौम समूद के अरबाब पे इक़्तिदार और साहिब हैसियत लोग बातिल परस्ती में इस कदर गर्क हो चुके थे कि हक़ व मार्फत की रोशनी ने इनसे कता ताल्लुक़ कर लिया था। अहले बातिल हज़रत सालेहा की तबलीग के जवाब में कहते, ए सालेहा, अगर हम पसंदीदा तरीके पर नहीं और हमारे माबूद बातिल हैं तो आज हमको ये दुन्नो दौलत, सर सब्ज़ो शादाब बागात, सामान्य आसाइश की फरवानी और बुलंद और आली शान महल्लात हासिल ना होते।
تو خود اپنی اور اپنے پیروکاروں کی بدحالی اور غربت پر غور کر اور ہمیں بتا کہ مقبول لوگ ہم ہیں یا تم اور تمہارے ہستہ حال پیروکار۔ قوم کے اس گستاخانہ طرز کلام کے جواب میں حضرت صالحہ نے فرمایا کہ تم اپنی خوشحالی اور عیش و عشرت پر تکبر نہ کرو۔ وسائل کی یہ فراوانی تمہارے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے، نہ ہی ان وسائل کی فراہمی کو ہمیشہ برقرار رکھنا تمہارے اختیار میں ہے۔ یہ نعمتیں جو ہمیں حاصل ہیں اسی رحیم و کریم ذات کی عطا کرتا ہے جو تمہارا اور کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو گے تو وہ تمہیں مزید انعامات و اکرامات سے نوازتا رہے گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا اور ان نعمتوں کے حصول پر مغرور ہو گئے تو یہی وسائل تمہارے لیے ادبار بن جائیں گے۔ آل سمود اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ حضرت صالحہ اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہیں۔ اپنی سرداری اور مال و دولت کے ذخائر پر تسلط کی بنا پر وہ گمان رکھتے تھے کہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے اہل ہم لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو حضرت صالحہ پر ایمان لے آئے تھے اہل باطل کی تحقیر و تصحیق کا نشانہ بنتے۔ یہ لوگ ایمان کی دولت سے سرفراز اہل بصیرت کو مخاطب کر کے پوچھتے، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالحہ اپنے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ جواب میں حضرت صالحہ کے پیروکار کہتے کہ بے شک ہم اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات منکرین کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ ان کے علاوہ کسی اور شخصیت کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس قدر ادب و احترام ہو کہ وہ اس کی کہی ہوئی بات کو بلا چوں چراں تسلیم کر لیں۔ اپنے اقتدار کے لیے وہ اسے خطرہ سمجھتے تھے۔ حضرت صالحہ کی عزت و شرف کو ان کے پیروکاروں کی نظروں میں کمتر ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے کہ ہم ہر اس بات کو رد کرتے ہیں اور ہر اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں جو صالحہ تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ باطل پرستوں کا یہ جواب سطحی سوچ رکھنے والے ظاہرین لوگوں کے لیے قابل ستائش تو ہو سکتا تھا، لیکن وہ لوگ جن کے قلوب ایمان کے نور سے منور ہو چکے تھے اس متکبرانہ جواب سے قطعی متاثر نہ ہوئے۔ ارباب اختیار نے جب یہ دیکھا کہ معاشی طور پر کمزور لوگوں میں حضرت صالحہ کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے تو انہوں نے حضرت صالحہ کو جھٹلانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہونے کا غلط دعوے دار ثابت کرنے کے لیے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اگر واقع اپنے پروردگار کے فرستادہ بندے ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت صالحہ ان لوگوں کی فطرت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واضح نشانی دیکھ لینے کے بعد بھی تم اپنی ہٹ درمی پر قائم رہو اور کفر ترک نہ کرو۔ قوم کے چیدہ سرداروں نے وعدہ کیا کہ اگر تم ہمارے مطالبے کے عین مطابق نشانی دکھا دو گے تو ہم تیری صداقت پر ایمان لے آئیں گے۔ ظاہر پرست سرداروں کے پیش نظر یہ بات تھی کہ ایسی نشانی کا مطالبہ کیا جائے جس کا پورا ہونا ممکنات میں نہ ہو، اور جب حضرت صالحہ ان کے مطالبے کے مطابق معجزہ دکھانے میں ناکام رہیں گے تب عوام الناس خصوصاً حضرت صالحہ کے پیروکاروں کے سامنے حضرت صالحہ کو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ثابت کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنی محدود عقل و فہم کے مطابق انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے پہاڑ میں سے ایک ایسی اونٹنی ظاہر ہو جو اس وقت بچہ دے اور دودھ بھی دے۔ حضرت صالحہ نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی استطاعت قبول فرمائی اور پہاڑ میں ایک ٹھوس چٹان پھٹ گئی جس میں سے ایک نہایت عظیم الجثہ اونٹنی برآمد ہوئی۔ اونٹنی نے ظاہر ہوتے ہی ایک بچے کو جنم دیا۔ حضرت صالحہ نے قوم سے فرمایا، تم کو پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ اونٹنی اللہ کی، اس سے ہے تم کو نشانی، سو اس کو چھوڑ دو، کھائے اللہ کی زمین میں اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ بری طرح، پھر تم کو پکڑے گی دکھ کی مار۔ حق و صداقت کی یہ واضح نشانی دیکھ کر کچھ لوگ حضرت صالحہ پر ایمان لے آئے، مگر بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے جہالت کی تاریکیوں کو ہدایت کے نور پر ترجیح دی۔ حضرت صالحہ نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ دیکھو یہ نشانی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے،
اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر کی جائے۔ ایک دن اونٹنی اور اس کے بچے کے لیے چشمے کا پانی مخصوص ہوگا اور اس دن قوم کا کوئی فرد یا ان کے جانور چشمے کے پانی کو استعمال میں نہیں لائیں گے، جبکہ ہفتے کے باقی دن وہ لوگ اور ان کے جانور چشمے کا پانی استعمال کریں۔ حضرت صالحہ نے قوم سمود سے وعدہ لیا کہ اونٹنی کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ سرداروں نے اس بات کو ماننے کے لیے یہ شرط رکھی کہ وہ اونٹنی کو اپنی چراگاہوں میں چرنے کی اجازت اس صورت میں دیں گے کہ انہیں اونٹنی کا دودھ میسر ہو۔ اگرچہ قوم اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی تھی، لیکن حضرت صالحہ سے کیے ہوئے اقرار نے انہیں اس بات سے باز رکھا کہ وہ اس ناکے کو ضرر پہنچائیں۔ چنانچہ یہ معمول بن گیا، اونٹنی اور اس کا بچہ ایک روز چشمے کا پانی استعمال کرتے اور اس روز کسی اور شخص کو چشمے کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ قوم اونٹنی کا دودھ اپنے استعمال میں لاتی اور اس کے بدلے اونٹنی اپنے بچے سمیت بلا روک ٹوک چراگاہوں میں چرتی تھی۔ آل سمود زور آور قوم تھی، اگرچہ وہ لوگ اپنے وعدے پر قائم تھے، لیکن حضرت صالحہ کی تبلیغ حق انہیں کھٹکتی رہی تھی۔ حضرت صالحہ سے تو وہ پہلے ہی نالاں اور بیزار تھے، اب اونٹنی اور اس کے بچے کی وجہ سے ان پر ایک روز کے پانی کے استعمال کی پابندی بھی لگ گئی تھی۔ یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، سو انہوں نے آپس میں صلح مشورہ کر کے اونٹنی کو کاٹ ڈالنے کا منصوبہ بنایا اور اس ناپاک منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے کچھ افراد کو آمادہ کر لیا۔ ایک روز جب کہ اونٹنی اپنے بچے کے ہمراہ چراگاہ میں گھاس چر رہی تھی، انہوں نے موقع پا کر اس کو مار ڈالا۔ وہ جب اونٹنی کو زیر کرنے میں مصروف تھے، تب اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند ایک نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ ان کی دسترس سے باہر رہا اور پہاڑ پر چڑھ کر کرپناک آواز سے چلانے لگا۔ روایات ہے کہ بچہ اسی پتھر میں داخل ہو گیا جس پتھر سے اونٹنی باہر نکلی تھی۔ حضرت صالحہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہیں بے حد افسوس ہوا۔ انہوں نے نافرمان قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے ہو، غصے اور انتقام کے جذبے نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اب اپنے کیے ہوئے کی سزا بھگتو، اللہ کا عذاب نافرمانوں پر نازل ہو کر رہے گا۔ شک و وسوساس میں مبتلا قوم سمود نے حضرت صالحہ سے پوچھا، تیرے پروردگار کا عذاب کب آئے گا؟ حضرت صالحہ نے جواب میں انہیں 3 دن کا وقت بتایا۔ 3 دن بعد بجلی کی چمک اور کڑک کا عذاب آل سمود پر نازل ہوا۔ سوائے حضرت صالحہ اور ان پہ ایمان لانے والے افراد کے پوری قوم ہلاک اور تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ عذاب الہی سے بچ جانے والے یہی لوگ سمود ثانیہ کہلاتے ہیں۔ سورہ ہود میں گمراہ اور نافرمان قوم سمود پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ اس طرح ہے، اور پکڑا ان ظالموں کو چنگار نے، پھر صبح کو رہ کے اپنے گھروں میں اوندے پڑے جیسے کبھی رہے نہ تھے۔ ان میں سن لو سمود منکر ہوئے اپنے رب سے، سن لو پکار ہے سمود کو۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے حزن و ملال کے ساتھ ہلاک شدگان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ قرآن میں مذکور قوموں کے عروج و زوال کے اسباب پر جب ہم تفکر کرتے ہیں تو یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا، انہیں تمسخر و تضحیک کا نشانہ بنایا، وہ ہمیشہ خسارے میں رہے۔ ان کے اعمال کے پس پردہ ایسی طرز فکر کام کرتی ہے جو غرور و تکبر، بغض و عناد، شر پسندی، خود نمائی جیسے ناپسندیدہ عوامل کا مرکب ہوتی ہے۔ ان کے اندر حق و یقین کی روشنی مانند پڑ جاتی ہے، وہ محدودیت کے ہول میں اس طرح بند ہو جاتے ہیں کہ ان کی عقل و شعور پر جہالت کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ ان کے کان ہوتے ہیں مگر وہ حق بات سننے سے محروم رہتے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں مگر ان کی بصارت گمراہی کے پردوں کے اس پار نہیں دیکھ سکتی، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، وہ ظلمتوں میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ حق و صداقت اور معرفت کی روشنی کی دلیل دیکھ کر بھی ان کے اندر یقین کے بجھتے دیے روشن نہیں ہو پاتے۔
ایسے حقیقت نا آشنا ارباب اختیار اپنی برتری اور اقتدار کے دوام کے لیے عوام الناس کی سوچوں پر پہرے بٹھا دیتے ہیں، باطل عقائد اور برے اعمال کو باپ دادا کا طریق قرار دے کر لوگوں کو ان پر قائم رہنے کا پرچار کرتے ہیں، انبیاء اور ان کی تعلیمات کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، ان کی باتوں پر نہ خود کان دھرتے ہیں نہ اپنے دستے نگر لوگوں کو ان کے سامنے جانے دیتے ہیں۔ جب کوئی قوم اس کیفیت سے دوچار ہو جاتی ہے کہ فنا و بقا کے فارمولوں سے آشنا ہو جائے تو بالآخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ترقی کا فسون ٹوٹ جاتا ہے اور وہ قوم زمین پر سے اس طرح اٹھا لی جاتی ہے کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ قرآن پاک اعلان کرتا ہے کہ جو کوئی ایک ذرہ بھلائی کرے گا وہ اسے اپنے سامنے پائے گا اور جو کوئی ایک ذرہ برائی کرے گا وہ بھی اسے اپنے سامنے پائے گا۔ آیت مقدسہ میں تفکر ہم پر واضح کرتا ہے کہ مادی دنیا ایسی کھیتی ہے جس میں آخرت کی زندگی کے کانٹے یا پھولوں کے بیج ڈالے جاتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے شیطانی وسوسوں کے تحت اس زمین میں کانٹوں کی کھیتی بوئی ہے تو آخرت میں بھی کانٹے چننا، کانٹے توڑنا اور کانٹے کھانا اس کا مقدر ہے، اور کسی بندے نے اس مضر آخرت میں انبیاء کی تعلیمات کے مطابق اور ان کی وارث اولیاء کی زندگی کے اعمال و وظائف کی روشنی میں ایسی کاشت کی ہے جس کاشت کے نتیجے میں سایہ دار درخت، پھولدار اور خوشنما باغات وجود میں آتے ہیں تو مرنے کے بعد اس کا اثاثہ یہی خوشنما باغات ہوتے ہیں۔ بات سیدھی اور صاف ہے کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے مطابق ہم جزا یا سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔